कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। इससे पहली आयत करीमा में बयान हुआ था कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, नाबाज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम। तो यहूद के बारे में कहा जा रहा है कि वो जानते हुए भी कुरान पाक की जो आयात नाजिल होती थी उनको पीठ के पीछे फेंक देते थे। यहूद मदीना आज भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान, और वो इत्तिबा करने लगे उस चीज़ की मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान, जो सुलैमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में शयातीन, शैतान और जिन्नात तिलावत करते थे। इसमें दो वाक़यात की तरफ इशारा है। इसमें दर हकीकत हदीस पाक में आता है कि हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में उससे पहले भी जिन्नात और शयातीन को ये इजाज़त थी कि वो आसमानों की तरफ जाते थे। बल्कि ख़ुद हदीस पाक में आया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत तक शयातीन को ये इजाज़त थी कि वो 7वें आसमान तक चढ़ जाते थे। अब वहाँ फरिश्ते जो कुछ लिखते या जो बात होती, मसलन कितनी बारिश कब होगी, किसकी मौत होने वाली है, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, ये सब फरिश्तों के दरमियान जब बातचीत होती तो शयातीन वहां से सुन लेते। वापस आकर वो उन लोगों को बताते जो जादूगरी का काम करते, काहिनों को बता देते वो। तो अब काहिन लोगों के सामने ये बयान कर देते कि 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, 4 दिन बाद बारिश होने वाली है। तो जब इस तरह की बात करने लगे तो बनी इसराइल में ये शोशा आम हो गया कि जिन्नात गैब जानते हैं, जिन्नात और शयातीन गैब जानते हैं। इसलिए ये बता रहे हैं सुलेमान, अब उन्होंने अपनी किताबों में भी ये लिख दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता अपनी पूरी हुकूमत में से जहाँ तक उनका दायरा इख्तियार था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। अपने मुल्क में से, अपनी हुकूमत में से हर जगह से वो किताबें जिनमें ये चीज़ें लिखी हुई थी वो मंगवाई और मंगवा कर दफन करके उसके ऊपर अपना तख्त लगा दिया, बैठकर बादशाही करते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और वो उलमा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते थे, जिन्हें इस राज का पता था, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो अब फिर काहिनों के दिल में शैतानों ने और जिन्नात ने वो बात डाली कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जादूगर थे और जादू की बुनियाद पर उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ठीक है, क्या कहा कि वो जादूगर थे। कहा इसकी सदाकत क्या है, दलील क्या है? तो असल में वो जो खजाना रखा हुआ था, जो किताबें रखी थी, शयातीन को उसके पास जाने की इजाजत नहीं थी। हदीस पाक में आता जो भी उसके करीब जाता जल कर खाक हो जाता था। तो अब शैतान तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने काहिनों और जादूगरों से कहा कि तुम लोग इस जगह से खुदाई करके खजाना निकालो, वो जादू निकालो जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत करते थे वो उनकी कुर्सी के नीचे है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सब कुछ जमा किया हुआ था, तो कहा कि जब ये निकाल लेंगे और ये सीख लेंगे तो वो हुकूमत आपको मिल जाएगी। तो एक शैतान था, वो करीब खड़ा हो गया और उसने हुक्म दिया, तो खोद करके निकाला, बाकी किताबें निकली। जब किताबें निकली तो अब जो बनी इसराइल में से पुख्ता ईमान वाले थे उनको तो इस बात पर यकीन ना आया, लेकिन जो कम ज़र्फ थे तो वो फिसल गए। उन्होंने कहा कि वाकई सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जादूगर थे, तो वो इस पर ईमान ले आए। और जादूगरी करना ये दर हकीकत इनकार है रब्बे ज़ुल जलाल की वहदानियत का, कुफ्र है। मदीना शरीफ में जो यहूदी आबाद थे उनके बारे में फरमाया गया कि वत्तबू, जिन्होंने कुरान पाक को किताब के पीछे फेंका, तो क्योंकि वो ये बात करते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी कहते थे कि ये जादूगर है, इस तरह की बातें उठती थी। उसके लिए फरमाया गया कि वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान, ये उसी चीज की इत्तिबा कर रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही में शैतानों ने किया था।
اس کے بعد اس بات کا جو ان کی بات تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جادوگر ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جادوگر تھے، اس کا جواب قرآن نے دیا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، اور شیطان اور جنات ہی لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی، یہ ایک اشارہ اس کی طرف جواب ہو گیا۔ دوسرے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ بھی ایک زمانے میں بابل ایک شہر ہے عراق کا، عراق کی یہ ایک سٹی ہے، تو وہاں پر لوگ بہت بڑے جادوگر تھے، اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور اپنا پیغام دے کر کے ان کے پاس بھیجا اور آزمائش بنا کر لوگوں کے سامنے، تو ان فرشتوں کو بھی رب ذوالجلال نے اس طرح کا علم عطا فرمایا کہ وہ آپ لوگوں کو علم سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ٹیکسٹ میں موجود ہے کہ وہ فرشتے صراحت کرتے تھے لوگوں کو کہ جو یہ تمہارے درمیان پھیلے ہوئے لوگ ہیں یہ سب جادوگر ہیں، اور یہ علم جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، لیکن علم ہم سے سیکھو۔ علم سیکھنے سے پہلے فرشتے یہ کہتے تھے کہ نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اس علم کی بنیاد پر کفر نہ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی فرشتوں کی، وہ بھی فرمایا گیا۔ ایک تو یہ شیطانوں کی اتباع کرتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور دوسرے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ اس کی اتباع کرتے ہیں جو نازل کیا گیا بابل شہر میں ہاروت و ماروت پر۔ اب ہاروت و ماروت کیا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، جب بھی وہ کسی کو کچھ بات سکھاتے تو یہ ضرور کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ اب یہ جادو کے ذریعے سیکھتے کیا تھے؟ یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بے شمار برائیاں کرتے، جادو کے ذریعے ہمیشہ برائی ہوتی ہے، کسی کی جان کو نقصان، کسی کے مال کو نقصان، کسی کو آپس میں لڑانا بڑھانا، یہی جادوگری کا کام ہوتا تھا۔ تو بہت سارے فتنے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان میں سب سے بڑے فتنے کو آج یہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ ان سے سیکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسا علم سیکھتے تھے کہ جس علم کی بنیاد پر مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے، لڑائی کروا کے آپس میں جھگڑا کر۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان سے وہ سیکھتے جو چیز ان کے لیے نفع بخش ہوتی اور جو نقصان دہ ہوتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جان گئے تھے کہ جس نے یہ جادوگری کا وصف سیکھا یا یہ علم سیکھا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کیا ہی گھٹیا سودا کیا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس کے بعد ان کے لیے بہتر، جادوگری سیکھنے سے بہتر کام بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر جزا حاصل کرتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ سکھایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، ایک بڑے اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب احکام الہی مدینہ شریف میں لوگوں کو سکھاتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں جب بھی کسی محفل میں بیٹھوں تو زیادہ سے زیادہ کلام الہی، زیادہ سے زیادہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس چیز کی بہت بڑی حرص اور اس کا شوق تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں جہاں بھی بیٹھوں تو زیادہ سے زیادہ پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دوں۔ اب لوگ مدینہ شریف میں بہت ساری الگ الگ کیٹیگری کے تھے، کچھ بڑے ذہین جو ایک بات سن لیتے اس کو یاد کر لیتے، کچھ لوگ کم ذہن کے مالک تھے تو انہیں ہر بات یاد نہیں رہتی، تو وہ بارگاہ رسالت میں بار بار عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، راعنا ہماری رعایت کیجیے۔ اب یہ جو لفظ راعنا ہے، یہودیوں کے کلچر میں اس کا غلط میننگ تھا،
غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا، گستاخی کی معنی میں، کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اور یہودی چلتے پھرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا رائنا کہتے تھے. یوں کہہ لیجیے کہ ان کے کلچر میں یہ لفظ گالی تھا. ٹھیک ہے، گستاخی اور گالی تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے کلچر سے آشنا تھے، جانتے تھے کہ ان کے کلچر میں یہ لفظ اچھا نہیں. اور یہ بڑے زبردست ایک جان باز صحابی تھے. 31 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور 37 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے اور آپ کے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. اور یہ سعد بن معاذ وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے، یعنی اتنے طاقتور اور اتنے جسیم، اتنے بڑے جسم کے مالک تھے کہ 10 صحابہ کرام، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم 10 صحابہ مل کر اٹھانے لگے تو ہم ان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اتنے بھاری بھرکم ہم جنازہ نہ اٹھا سکے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ جنازہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی حدیث میں شاید اس طرح کا مفہوم بھی ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی لاش بھاری وزنی ہوتی ہے. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ نیک فالی ہے. اب جب صحابہ کرام حضرت سعد کا جنازہ نہیں اٹھا پا رہے تھے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے کہ چلیے میں اٹھاتا ہوں ان کا جنازہ. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاس پہنچے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنازہ اٹھا رہے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے کندھوں پہ جنازہ ہے بھی یا نہیں. اتنا ہلکا، سبحان اللہ. بلکہ ایک ضعیف روایت میں یہاں تک بھی آیا کہ چارپائی ان کے کندھوں سے اوپر اٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ پہلے تو سعد کا جنازہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا اور اب ان کا جنازہ اتنا ہلکا ہو گیا کہ اب ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سعد میرا وہ صحابی ہے اہتز لہ عرش الرحمن. جب سعد کی روح قبض ہوئی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت عرش الہی کو کپ کپی لگ گئی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے سعد کا جنازہ اٹھاؤ. اس لیے انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتے آئے. وہ شخصیت تھی حضرت سعد بن معاذ، بڑے جان باز صحابی. تو حضرت سعد بن معاذ نے جب ان کو دیکھا کہ وہ ہر جگہ رائنا رائنا چل رہے ہیں تو انہیں ڈانٹا، یہودیوں کو ڈانٹا کہ تمہارے کلچر میں یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسا کہتے ہو، ہم برداشت نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ سعد تم ہمیں منع کر رہے ہو، جا کے دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو نبی ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والے صحابہ ادھر ادھر دیہات سے آنے والے وہ بھی کہتے ہیں رائنا رائنا. ٹھیک ہے، ہمیں منع کر رہے ہو، جا کے ان سے منع کرو. حضرت سعد بن معاذ سیدھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ادھر حضرت جبریل امین قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے. ٹھیک ہے، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو. ٹھیک ہے، رائنا آئندہ نبی کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے. ولا وقولوا انظرنا واسمعوا، یوں کہو، یہ نہ کہو کہ اللہ کے حبیب ہماری رعایت کرو، بلکہ اس کی جگہ دوسرا ورڈ استعمال کرو، انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت کیجیے. ٹھیک ہے، واسمعوا اور غور سے سنو. اب یہاں سے پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کتنا ہے کہ ایک ایسا لفظ، حالانکہ عربی زبان میں رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہم پر کرم کیجیے، یہی معنی بھی ہے اس کا. لیکن یہودیوں کے کلچر میں چونکہ اس کا غلط معنی تھا تو اس سے منع کر دیا گیا کہ جہاں گستاخی کا شائبہ بھی ہے، کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ سے تھوڑی سی گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہے، قرآن نے فرما دیا لا تقول، ایسا نبی کی بارگاہ میں بالکل نہ کہیے. بلکہ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن تھا، قربانی کا دن، صحابی قربانی کر کے آگے بارگاہ رسالت میں، ابھی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی نہیں کی تھی. حکم یہ ہے کہ جب عید کی نماز ادا ہو جائے شہر میں تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ حکم ہے، جب نماز ادا ہو گئی اب آپ قربانی کر سکتے ہیں. بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہوئے، ابھی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی نہیں کی تھی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو قربانی کر کے آ گیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. صحابہ اللہ اور اس کے نبی سے کسی کام میں پہل مت کیجیے، حالانکہ عبادت کر رہے ہیں. صرف اتنا ہو گیا کہ ابھی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی، اس سے پہلے کی
ہاں یہ قربانی قبول نہیں ہے. تو اتنی بات بھی. اور فرمایا گیا دوسری جگہ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اے میرے صحابہ, میرے نبی کے صحابہ, تم نبی کی شان میں جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو. نبی کے دربار کا ادب کرو, لحاظ کرو. تو صحابہ کرام اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور یہ ادب قرآن نے سکھایا. کتنی معمولی سی بات تھی, رائنا کہہ رہے تھے, منع کر دیا گیا کہ نہیں, اس کا ایک کلچر میں غلط معنی ہے, اس کی جگہ انظرنا ولا وقولوا انظرنا واسمعوا, انظرنا کرو. اس کے بعد فرمایا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی سینٹنس آتا ہے تو گویا کہ وہ اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے. تو یہاں پہلے فرمایا گیا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ یہ بے ادبی تھی, فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کی شان میں ایسا لفظ بولنا, چاہے لکھے کوئی چاہے بولے, کہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو, یہ کفر ہے. یہ قرآن پاک کے اصول سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافر اور مشرکین, یہودی, اہل کتاب, یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل, وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے, وہ قادر مطلق ہے, جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالی فضل عظیم فرمانے والا ہے. تیسرا مسئلہ آج یہ ہے کہ قرآن پاک کے بہت سارے احکام ایسے تھے کہ جو پہلے حکم نازل ہوتا اس کے بعد دوسری آیت کریمہ نازل ہو کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیتی. ٹھیک ہے, اس کو نسخ کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں. شریعت کی اصطلاح میں ہے نسخ. اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ناسخ, ایک ہے منسوخ. ناسخ وہ حکم ہے جو بعد میں آئے, اور منسوخ وہ حکم ہے جو پہلے ختم. حقیقت میں ہوتا یہ ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی حکم پہلے آیا ہو اور بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا, ایسا نہیں. بلکہ بعض احکام ایسے ہیں جو ایک مدت تک لاگو ہوتے ہیں, وہ ان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو جب ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, مدت ختم ہو جاتی ہے, تو آپ اس مدت کے ختم ہونے کے لیے دوسرا حکم آ جاتا ہے بتانے کے لیے کہ آپ اس حکم کی مدت میں ختم ہو. مثلا جس زمانے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے, آپ کی بعثت ہوئی, اس زمانے میں شراب نوشی عرب میں عام طور سے. یہ اور بات ہے کہ بہت ہی پاک صاف طبیعتیں حضرت ابوبکر صدیق جیسی زمانہ شرک میں بھی اس طرح کی برائیوں سے دور رہی, لیکن عام لوگ شراب پیتے تھے. اب شراب جو ایک انسان عادی ہو کسی چیز کا, تو ڈائریکٹ اگر اس پر روک لگا دی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا, عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب 3 سٹیپ میں قرآن پاک نے شراب کو حرام کیا. ٹھیک ہے, پہلے یہ فرمایا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما. شراب, جوا وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں, وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں کچھ فائدہ ہے, تو فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما, ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑا ہے. یہ بیان کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا فائدہ اگرچہ ہے, کم فائدہ ہے, گناہ زیادہ ہے, یہ حکم دے کر کے منع کر دیا گیا. لیکن اب بھی چلتی رہی, کیونکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, گناہ زیادہ ہے, فائدہ کم ہے, تقابل کر کے بیان کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لا تقوموا الى الصلاة وانتم سکارى. ٹھیک ہے, اب یہ حکم ہوا کہ جس وقت نشے کی حالت ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جانا. دوسرا حکم, تو انسان دن میں 5 مرتبہ نماز, 5 نمازیں فرض تھیں, تو کم سے کم 5 وقت شراب کو حرام قرار دیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب کچھ حالت کم ہوگی, 24 گھنٹے میں 5 وقت ایسے ہیں کہ اب ایک نماز ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر خیال آیا کہ عصر کی نماز ہے, ہو سکتا ہے نشہ نہ اترے, عصر کی نماز کا وقت ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مغرب کی نماز. تو اس طرح کر کے, کیونکہ ایک بہت زیادہ یہ برائی شراب پینا اتنا عام تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی, تو اس کو سٹیپ وائز تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن یہ اس حکم کو منسوخ کیا گیا. تو اب اس کے بعد تیسرا حکم آیا
اور تیسرا حکم بڑا سخت حکم آیا. پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر فرمایا گیا کہ نماز کی حالت جب یہ نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دو چیزیں، ایک فرمایا گیا کہ یہ شراب جوا وغیرہ رجسن، یہ ناپاکی ہے، اور دوسرے فرمایا گیا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے. ایک دم سب نے چھوڑ دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت پر قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے. شراب کو حرام قرآن پاک میں نہیں کہا گیا ہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ لفظ جو حرام ہے یہ حرام لفظ مشترک ہے. اس کے دو معنی ہیں. حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا. اب قریب جانے کی علت دو ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس میں برائی ہے اس لیے نہ قریب جاؤ، ایک یہ کہ یہ بہت محترم چیز ہے اس لیے اس کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے. مثلا انسان کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے انسان کا گوشت کھانا حرام ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان کا بہت بری چیز ہے. نہیں، انسان ایک عظیم چیز ہے، بہت ہی محترم چیز ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جانا. مسجد حرام، مسجد کا نام ہی بیت اللہ میں جو مسجد شریف ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ بہت محترم چیز ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں وہ بھی مسجد حرم کے احترام میں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا اپنے بال کاٹنا، ناخن کا کاٹنا، ناخن تراشنا جائز ہے، لیکن مسجد حرم کے احترام میں یہ سب چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. تو حرام مشترک ہوتا ہے. حرام کبھی کبھار کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو وہ اس کے عزت و احترام کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس کے برے ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. لیکن جب کسی چیز کو نجس ناپاک کہہ دیا جائے تو اس میں عزت اور احترام کی کوئی چیز باقی نہیں. اور عمل شیطان کہا جائے تو شراب کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا گیا بلکہ رجس من عمل شیطان فرمایا گیا کہ شراب ایک تو نجس ہے، ناپاک ہے، اور دوسرے شیطان کا عمل بھی ہے. اس طرح کر کے بلکہ شراب کی حرمت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ انما اصل کے لیے انما الخمر، شراب جوا وغیرہ یہ فرمایا کہ انما لگایا. اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے ہی ناپاک اور شیطان کے عمل سے ہے، اس لیے اس کو تو 3 سٹیپ میں حرام کیا ہے. تو ناسخ اور منسوخ جب بھی ہوتا ہے اس کی مدت بتانے کے لیے دوسری آیت ہوتی ہے. اب یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ پہلے کچھ حکم نازل ہوتا ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے دیا ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں او ننسہا یا اس کو فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر حکم انسانوں کے لیے لاتے ہیں. اس میں ہمارا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا من دون اللہ، اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی ولی نہیں ہے. ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. نصیر کا معنی بھی ہے مددگار. یہاں سے دھوکہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، وہ بھی کسی کے مددگار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن پاک، اور یہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، باقی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن دوسری آیت کریمہ میں آیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انما اللہ ولی الذین آمنوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کے نبی بھی، اور والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ولی مددگار. ٹھیک ہے. اللہ بھی مددگار. تو اب اس کا دونوں آیتوں کے مابین جو تضاد ہے وہ اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خداوند قدوس نے فرمایا ہے کہ من دون اللہ ولی، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مددگار نہیں ہو سکتا جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو. اللہ سے اگر کسی کا تعلق ہے تو پروردگار عالم اگر اس کو اتنی ہمت بخشتا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ بھی جو ولی یا جو نبی کسی کی مدد کرتا ہے وہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اپنی طرف سے ذاتی کسی.
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. یا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول سے سوال کرو. آپ وہ بار بار سوالات بھی کرتے تھے کہ رسول سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا. یعنی کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اتنے سوالات کیے کہ پورا دین حاصل کر لیا. ایک گائے کے بارے میں کتنے سوالات ہوئے تھے. تو صحابہ کرام سے کہتے تھے تم لوگ کیوں نہیں سوال کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے سوال کیا کرو. جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر صحابہ بہت کم سوالات کرتے تھے. اور قرآن پاک میں جو صحابہ کرام کے سوالات نقل فرمائے وہ بھی بہت مختصر ہیں کبھی کبھار. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی صحابہ اپنے دل میں کوئی بات لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، خود بخود نبی کریم علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرماتے. اب جواب ارشاد فرماتے سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہی فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے صحابہ بھی، میرے نبی کے صحابہ بھی میرے نبی سے ویسے ہی سوال کریں جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے، فقط ضل سواء السبیل، وہ گمراہی کے راستے پر ہے. اب آخری بات، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ اصل میں غزوہ احد کے بارے میں ہے کہ غزوہ احد جب ہوا تو بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. بظاہر کچھ دیر کے لیے ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ بٹھا دیا کہ ہم چاہے شکست کھا لیں یا ہم غالب آ جائیں، تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹو گے. ایک گھاٹی پہ بٹھا دیا 50 تیر اندازوں کو. اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جب تک جنگ چلتی رہتی ہے تب تک جس کی ڈیوٹی جہاں لگتی ہے وہ وہیں بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے تب اپنی اپنی ڈیوٹی اور اپنا اپنا مورچہ فوجی چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ 50 تیر انداز بٹھا دیے تو ادھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی اور کفار کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو پروردگار عالم نے فوقیت عطا فرمائی. ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت مصعب ابن عمیر، ٹھیک ہے، مصعب ابن عمیر، ان کی شکل و صورت نبی کریم علیہ السلام جیسی تھی. اور انہیں ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ سب سے پہلے دین اسلام سکھانے کے لیے انصار کے ساتھ بھیجا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی شکل و صورت سے ان کی شکل و صورت ملتی تھی. غزوہ احد میں جب کفار بھاگ گئے تو صحابہ کرام نے اب غنیمت کا مال اکٹھا کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اکٹھا کرنے لگے. تو اب وہ جو 50 تیر انداز بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کچھ نے کہا کہ اب ہم بھی چلتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہم چاہے فتح حاصل کر لیں چاہے ہم شکست کھا لیں، تمہیں نہیں ہٹنا ہے، ہم نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ حکم تھا، اس کی ایک لمٹ تھی، اس کی لمٹ اس وقت تک تھی جب تک جنگ جاری رہتی. اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو لہٰذا اب ہم جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اجتہادانہ مجتہدانہ غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، خطا اجتہادی. اور وہ 50 تیر انداز سیدھے نیچے اترے. جیسے ہی ادھر کفار کی فوج میں خالد بن ولید تھے، بہت ہی جان باز اور انتہائی جنگ کے ماہر. انہوں نے دیکھا کہ وہ گھاٹی سے 50 تیر انداز جیسے ہی ہٹے تو وہ ایک دستہ لے کر کے پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کو شکست خوردہ ہونا پڑا. اسی مٹ بھیڑ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب وہ گرے تو ایک چونکہ شکل و صورت نبی کریم علیہ السلام جیسی تھی تو اب صحابہ کرام کے مابین بھی اور کفار پورے جنگ کا ماحول ہی بدل گیا اور کہا گیا کہ محمد شہید ہو گئے، محمد شہید. یہ مدینہ تک کی آواز چلی گئی. جبکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور اس طرح کے 2-4 صحابہ کے جھرمٹ میں ایک جگہ محفوظ تھے. اب صحابہ کرام کی 2 پارٹیاں پھر ہو گئی، وہی اجتہاد. بعض نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے تو اب ہم جنگ کس لیے کریں گے، چلیے واپس مدینہ چلتے ہیں. ہم لڑ رہے تھے آقا کے لیے، جب آقا شہید ہو گئے تو اب ہم کس لیے لڑیں. تو وہ میدان چھوڑ کے واپس چلے گئے مدینہ کی طرف. بعض نے کہا کہ نہیں، جب ہم آقا کے لیے لڑ رہے تھے اور آقا ہی شہید ہو گئے ہیں تو اب ہم بچ کے کیا کریں گے. اس لیے خوب مٹ بھیڑ ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. خود حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا تھے.
ان کا کلیجہ بھی چبایا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اس میں. تو یہ ایک ماحول تھا. اس کے بعد مدینہ میں یہ بات اٹھی. یہودیوں نے کہا تانا دیتے ہوئے مسلمانوں کو کہ تم پسپاں ہو گئے, ہار گئے جنگ میں, اب کیا کرو گے جیت کر کے, اب کیا کرو گے. تو اس طرح کی باتیں جب ہونے لگیں تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی ہار اور جیت کی بات کر کے صحابہ کرام کو واپس اپنے مذہب میں لے آئے, یعنی اسلام چھوڑنے پر مجبور. اس کا قرآن پاک میں کہا وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا دیں. یہ ان کی چاہت ہے. یہ چاہت کس بنیاد پر ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ, یہ صرف ان کے اندر کی جلن ہے, جلن کی بنیاد پر ہے کہ میرے نبی, میں اپنے نبی کو دن بدن ترقی بھی عطا کر رہا ہوں, قرآن کی آیتیں بھی عطا کر رہا ہوں, رحم و کرم بھی فرما رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی بظاہر جو ہزیمت ہوئی تھی, بظاہر ایک چھوٹی سی وہ معمولی سی خطائے اجتہادی کی بنیاد پر ہوئی. ادروائز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو تو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی تھی. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ محض اس ترقی کو دیکھ کر کے حسد کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت جو دوسرے پر اللہ کا فضل ہوا ہے اس کو دیکھ کر جلنا, یہ حسد ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے دوسرے پر کوئی رحم و کرم ہو, دوسرے کو علم عطا ہو, دوسرے کو دولت عطا ہو تو اس پر خوش ہونا, یہ رشک ہے اور یہ محمود ہے. اس کی تعریف آئی حدیث پاک میں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا قد یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ, فرمایا حضرت انس راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. سبحان اللہ. تو ایک انصاری صحابی آ گئے اور بڑی سادہ طبیعت کے. حضرت انس فرماتے ہیں ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے اور آپ نے بائیں ہاتھ میں چپل بھی لی ہوئی, مسجد میں داخل ہوئے. اتنے سیدھی سادی طبیعت کے, سب دیکھنے لگے کہ ایسا شخص ہے جنتی. دوسرے دن پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک شخص جنتی ہے آنے والا ہے. دوسرے دن وہی شخص اسی حالت میں. تیسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. تیسرے دن بھی وہی شخص آیا. اب صحابہ کرام ریسرچ میں لگ گئے کہ آخر اس شخص کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جنتی سے بتایا. تو ایک بڑے مقدس صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. حضرت عمرو ابن العاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, یہ اس کے ساتھ ہو گئے. جب وہ شخص گھر پہنچے تو کہنے لگے کہ انی لا اعیت مع ابی, میری اور میرے والد کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی اور میں نے قسم کھا لی کہ میں 3 دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا, اس لیے 3 دن تک میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی, کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک دیکھتا رہا کہ اس کا عمل کیا ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنتی ہے تو کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر یہ جنتی ہے. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے, صبح کی نماز میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا, معمول کے مطابق فرض نماز ہے. غیر انہ, ایک بات فرمائی کہ غیر انہ اذا تعارى وتقلب ذکر اللہ وکبر, ہاں رات میں جب آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ لیتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی یہاں گردن میں 3 گرہ لگا دیتا ہے, وہ سستی اور کاہلی کی گرہ. جب انسان کی آنکھ کھلے اگر صرف اللہ کہہ دے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کرے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. انسان پھرتیلا اور چست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل ہونا چاہیے. بس یہ کام تھا اس کا, باقی وہ نماز معمول کے مطابق. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ نہ میری والد سے کوئی لڑائی ہوئی اور نہ میں نے کوئی قسم کھائی. میں 3 دن اس لیے آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تمہارے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. میں وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں تو اس دنیا پر, تو آپ کے پاس تو کوئی بڑا عمل ہے نہیں, بس نماز عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں, فجر بھی پڑھ لیتے ہیں, باقی کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے. تو آخر کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم جنتی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس عمل یہی ہے جو تم نے دیکھ لیا. غیر انہ اذا احسن اللہ علی احد, یہ بات ہے کہ جب میرے کسی بھائی کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میں اس پر دل سے خوش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, جلتا نہیں ہوں بلکہ مجھے دلی طور پر خوشی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں ہاں یہی بات ہے جو دل سے تمہارے بھائی کی نعمت پر خوشی جو حاصل ہوتی ہے, یہی جنتی عمل ہے. اس کی صفات تو وہ فرمایا گیا کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب, بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں
کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دے. حسدا من عند انفسہم، یہ صرف اور صرف ان کے حسد کی بنیاد پر ہے، باقی کچھ نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، کیونکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ حق قرآن ہی ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے، لیکن محض حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں. فاعفوا واصفحوا، انہیں معاف کر دیجئے، واصفحوا اور مٹا دیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک چھوڑ دیجئے انہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. بہترین عمل کہ اب غزوہ احد کے بعد اگر آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، پریشانی جب بھی انسان کو آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو انسان اندر سے پریشان ہوتا ہے، اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا. کیا؟ اقیم الصلاۃ، جب پریشانی لاحق ہو تو نماز قائم کرو. سبحان اللہ. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نیک عمل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا گیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. جب بھی کوئی پریشانی ہو نماز پڑھو، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. یہ اس لیے فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو، بھلائی کرتے ہو، وہ اللہ کے پاس سب کا سب تم پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو سب کا سب پروردگار عالم دیکھنے والا، جاننے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی، چھوٹی پریشانی لاحق ہو یا بڑی پریشانی لاحق ہو، اس کا بہترین علاج قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نماز قائم کریں. اور نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو. قائم کرنے اور پڑھنے میں یہ فرق ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو، رکوع کرو، تو نظر یہ ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم نماز پڑھو، عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنی عبادت میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز ادا کرو. اسی کو قرآن پاک نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، ٹھیک ہے. صلوا الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی اپنے ہر اخلاص، للہیت، خلوص، توجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.